अस्सलाम वालेकुम जी, मैं हूं रशीद बलोच। इस वक्त आप द्रू टीवी देख रहे हैं। आज दो या तीन मौजू हैं जिस पे बात की जा सकती है। एक तो ये कि हमारे वज़ीर इत्तेलात साहब ने कहा है कि जी ब्यूरोक्रेसी निगरान हुकूमत की बात नहीं मान रही है और वो पोस्टिंग ट्रांसफ़र वगैरह कर रही है। अच्छा, दूसरा ये कोयटा में पुलिस वालों ने डाका जनी का सिलसिला शुरू कर दिया है। एक दो गिरफ्तार हैं। इसके बैकग्राउंड आपको बता देते हैं कि ये जो डाका जनी हुई है इसमें किस किस पुलिस ऑफिसर के रिश्तेदारों और ख़ुद वो मुलविस हैं। अच्छा, फिर एक है कि हब में एक मुलाकात हुई है जाम कमाल खान और नेशन पार्टी के जो मकामी लीडर हैं रजब रिंद, उसमें क्या तय पाया है और आगे नेशन पार्टी और जाम कमाल खान के दरमियान अलायंस हो सकता है। तो ये तीन मौज़ूआत हैं, इस पर बात कर लेते हैं। आगे बढ़ने से कबल आपने हमें सब्सक्राइब करना है, क्योंकि सब्सक्राइब करने में कोई टैक्स नहीं लगता, और अपना फीडबैक भी दें और घंटी का बटन दबा दें। अच्छा जी, सबसे पहले तो पुलिस वालों की बात करते हैं। परसों कोयटा के एक मशहूर एक प्लाजा है जहाँ पे मनी एक्सचेंज भी होती है, बाकी कारोबारी एक मरकज़ है, बुखारी सेंटर को कहा जाता है। यहाँ पे तीन लोगों ने आके वहाँ पे दुकानदारों को यरगमाल बनाया असले के ज़ोर पे। उसमें लूटमार शुरू कर दी और कोई 18 लाख के करीब पैसे भी छीन लिए। लेकिन इसी दौरान एक शख्स दुकानदारों के हत्थे चढ़ गया और उसको पकड़ा गया, थोड़ा मारपीट भी हुई। बाद में पता चला कि जी ये बंदा खुद पुलिस वाला है। अगर वो मान भी रहा है खुद कि जी मैं पुलिस वाला हूँ, मैं तो यहाँ गुजर रहा था वगैरह वगैरह, लेकिन उनकी निशानदेही पे मालूम पड़ा कि बाकी जो दो अफराद हैं वो भी, उनका भी बैकग्राउंड पुलिस से ही है। अच्छा, आज एक पुलिस थाना है खालिद शहीद पुलिस थाना, उसका जो SHO है उसको DIG ने मुअत्तल कर दिया। उसकी वजह यह है कि उसका भाई भी इस डाकाजनी में मुलविस था और साथ में एक DSP है उनका बेटा, वो भी मुलविस हैं इस केस में, और जो भागे हुए हैं वो इन दो पुलिस वालों के रिश्तेदार हैं। तो अभी तक तो ज़ाहिर इन्वेस्टिगेशन चल रही है, पता चलेगा कि इनमें से ये लोग खुद भी शामिल हैं, ये SHO और DSP, या उनके सिर्फ वो जो रिश्तेदार हैं वो मुलविस हैं। क्योंकि इससे पहले एक पुलिस SP है, पहले कोयटा में रह चुका है और आजकल वो कराची में ड्यूटी दे रहा था, तो वो भी पकड़ा गया है, किसी डाकाजनी में है और वो उनके खिलाफ FIR भी दर्ज कर ली गई है और वो भी एक इंक्वायरी चल रही है। तो अभी उसके बाद कोयटा में ये वाक़या पेश आया है। लेकिन जहाँ तक कोयटा और बलूचिस्तान की सूरत हाल है, गुज़िश्ता 10-15 साल 20 साल आप ले, जब से एक शोरिश का माहौल पैदा हो गया है, तो यहाँ पे वक्तन फ़वक्तन इस तरह के केसेस सामने आते हैं जिसमें जो कानून नाफिज करने वाले हैं ना, वो खुद क्राइम में मुलविस होते हैं। इससे पहले एक वाक़या हुआ था, उसमें SSP, DSP, SHOs कोई 3-4 नाम सामने आए थे। उस वक़्त आपको याद होगा कि 2010, 11, 9 इस दौरान ये अगवा बराए तावान के बड़े केसेस होते थे और उस टाइम के वज़ीर दाखिला ने और उस टाइम की IG पुलिस ने कहा था कि जी कोई 72 गैंग्स हैं क्रिमिनल्स, वो वारदातें करते हैं अगवा बराए तावान के। तो मुख्तलिफ कारोबारी शख्सियात, ज़्यादातर डॉक्टरों को बहुत ज़्यादा अगवा किया गया, उनको फिर उनसे पैसे लिए गए, रैंसम के पैसे लिए गए। एक गैंग पकड़ा गया उस दौरान। वो गैंग कोई और लोग नहीं थे कि वो मतलब कोई उनका बैकग्राउंड क्रिमिनल हो, या वो थे पुलिस वाले, और वो मेरे ख्याल में कोई CID डिपार्टमेंट से उनका ताल्लुक था। तो उन्होंने ये किया कि लोगों को पकड़ते थे, ज़रा कि पुलिस वाला यूनिफॉर्म में अगर किसी के घर भी चला जाए, उनको कहे कि जी आपके नाम का वारंट है वगैरह। हालत तो है आज भी बलूचिस्तान में ऐसे ही है,
تو لوگوں کو اس طرح جو ہے لوگوں کے گھروں میں جو سرمایہ دار لوگ ان کو پتہ چل جاتا تھا کہ ان کے پاس پیسے ہیں، سرمایہ موجود ہے، تو ان کے گھروں میں جاتے تھے، یا کہیں پہ وہ جا رہے ہیں کوئی سفر پہ یا کوئٹہ کے کسی مطلب کئی موومنٹ ہو رہی ہے ان کی، یہ جا کے ان کو پولیس کے وردیوں میں روک دیتے تھے، تو ان کو گرفتاری کا ایک بہانہ بنا کر ان کو اغوا کیا جاتا تھا، اور کوئٹہ کے اندر ہی ان کو فارم ہاؤسز یا گھروں میں رکھا جاتا تھا، پھر ان کے لواحقین سے یا ان کے عزیز و اقارب سے اغوا برائے تاوان کے پیسے کی ڈیمانڈ کی جاتی تھی، تو یہ پیسے افغانستان یا دبئی میں جو ہے وصول کرتے تھے، تو جیسے پیسے ان کو یہ مل جاتے تو یہ لوگوں کو چھوڑ دیا کرتے تھے۔ وہ کیس آگے جب یہ گرفتار ہوئے نا یہ پولیس آفیسر، اس کے بعد وہ کیس پھر سامنے نہیں آیا کہ گرفتار پولیس افسروں کے خلاف کارروائی کیا ہوئی، جیل گئے، ٹرائل کیا ہوا، وہ پھر بعد میں ایسی کوئی کارروائی نہیں ہوئی۔ تو یہ کوئٹہ میں ایک دوسرا ایک واقعہ بھی پیش آیا ہے۔ اس کے علاوہ دیکھیں کوئٹہ کے جو سائڈ کے علاقے ہیں، تو وہاں پہ بھی عموماً یہ جو ایس ایچ او وغیرہ ہوتے ہیں نا، ان کو آج کل تو دکانداری یہ بھی لگی ہوئی ہے کہ یہ جو افغان مہاجرین ہیں ان کو تھوڑا تنگ کرنے کا سلسلہ بھی جاری ہے، ان کی آڑ میں عام شریف لوگوں کو بھی تھوڑا سا وہ تنگ کرتے ہیں کہ جی اگر آپ نہیں پیسے دو گے تو آپ کے ساتھ یہ کیا جا سکتا ہے، آپ کو افغان ڈکلیئر کیا جا سکتا ہے۔ اور اس میں کوئی شک نہیں ہے کہ بہت سارے علاقوں میں افغان مہاجرین نے زمینیں قبضہ کی ہوئی ہیں، اور یہ پولیس کو بھی پتہ ہے۔ یہ آپ آزار گنجی علاقہ ہے، اس علاقوں میں آپ چلے جائیں نا، یہاں پہ اکثر افغان مہاجرین نے ایکڑوں پر زمین قبضہ کی ہوئی ہیں، دکانیں بنا ہوئی ہیں، چار دیواری لگا کے ان کے اندر انہوں نے ٹرک اسٹینڈ بنایا ہوا ہے، وہ پارکنگ بنائی ہوئی ہے، کار پارکنگ۔ تو پولیس کو پتہ ہے کہ یہ کون ہے، کیونکہ ابھی ایک لہر چلی ہے نا افغان مہاجرین کے خلاف، ابھی ان کی دکانداری زیادہ پر رونق ہو گئی ہے ان کے ذریعے۔ ابھی دیکھنا یہ ہے کہ یہ جو معطل ہوئے ہیں ان کے خلاف کارروائی کیا ہوگی، اور جو لوگ گرفتار ہوئے ہیں ان کے خلاف وہ گرفتار ہوں گے بھی نہیں، اگر ہوں گے تو پہلے کی طرح جو میں نے مثال دی ان کی طرح وہ کیس غائب ہو جائے گا، پتہ نہیں چلے گا، یا واقعی ان کے خلاف کوئی کارروائی عملی طور پر کوئی کارروائی ہو سکتی ہے۔ اچھا جی، دوسری بات جو سیگمنٹ دوسرا یہ ہے کہ جی نیشنل پارٹی کے مقامی رہنما ہیں رجب علی رند اور جام کمال خان سابق وزیر اعلیٰ بلوچستان، ان کی آپس میں ایک میٹنگ ہوئی ہے، اور میٹنگ میں جو خبر سامنے آئی ہے اس میں یہ ہے کہ نیشنل پارٹی کے مقامی، ظاہر ہے کہ اگر نیشنل پارٹی کی مقامی اگر میں رہنما کی بات کروں تو اس کا مطلب ہے کہ نیشنل پارٹی کو آن بورڈ لیا ہوگا، ایسا نہیں ہے کہ وہ اپنے سے کوئی فیصلہ کریں گے۔ تو ہب اور اواران پہ نیشنل اسمبلی اور ہب لسبیلا، مطلب لسبیلا اور اواران کی نیشنل اسمبلی، اور ہب کی صوبائی سیٹ اور بیلا کی صوبائی سیٹ پہ ان پہ بات ہوئی ہے۔ لیکن جام صاحب کا ایک مطالبہ ہے، اور ابھی سے نہیں ہے، شروع دن سے جب بھی وہ بیٹھتے ہیں اس طرح کے مذاکرات ہوتے ہیں نیشنل پارٹی والوں سے، تو ان کا ایک مطالبہ یہ ہے کہ پہلے جو ہے وہ نیشنل اسمبلی کی سیٹ، اپنے بیلا کی سیٹ اور ہب والے سیٹ پہ وہ الیکشن لڑیں گے۔ اگر وہ ہب کی صوبائی نشست وہ جیت گئے تو وہ نیشنل اسمبلی اور بیلا کے صوبائی اسمبلی وہ چھوڑ دیں گے۔ اگر نہیں جیتے تو آلریڈی ظاہر ہے کہ ان کے پاس بیلا کا اپنا کنفرم ایک سیٹ موجود ہے، تو ذرا وہ جیت جائیں گے وہ، اور نیشنل اسمبلی کے لیے وہ بھی اگر جیت جاتے ہیں تو پھر ان کا وہ دیکھنا ان کو یہ ہوگا کہ جی اگر میرے لیے ایز اے وزیر اعلیٰ کوئی چانس بن رہا ہے تو وہ صوبائی نشست اپنے پاس رکھیں گے، قومی اسمبلی کا نشست چھوڑ دیں گے۔ اگر نہیں بن پا رہا ہے تو پھر قومی اسمبلی چلے جائیں گے اور صوبائی نشست چھوڑ دیں گے بیلا کا۔ تو یہ شروع دن سے جام صاحب کا ایک موقف اور ایک خیال، ایک سوچ موجود ہے۔ دوبارہ یہ جو ملاقات ہوئی ہے اس میں یہی چیزیں دہرائی گئی ہیں۔ ابھی دیکھنا یہ کہ نیشنل پارٹی جام صاحب کا یہ مطالبہ مان لیں گے یا نہیں مان لیں گے، نیشنل پارٹی کی لیڈرشپ،
کیونکہ اگر جام صاحب قومی اسمبلی کی نشست پہ الیکشن لڑیں گے تو اس کے لیے اواران میں جام صاحب کو نیشنل پارٹی کے ووٹوں کی ضرورت پڑے گی، اور بیلا میں اگر نہیں تو کم سے کم ہب میں جو نیشنل پارٹی کے ایک ووٹ بینک موجود ہے ان کی بھی ضرورت پڑے گی۔ تو ظاہر ہے کہ اگر آپ 5,000 لگا لیں اواران کی اور 5,000 آپ ہب میں لگا لیں، 10,000 ووٹ کوئی بھی سیاسی پارٹی غیر مشروط طور پر نہیں دے سکتی، اور میرا نہیں خیال کہ جام صاحب کو تینوں سیٹوں پہ نیشنل پارٹی کو ایگریمنٹ کرے گا۔ ہاں یہ ضرور ہے کہ اگر نیشنل پارٹی کو یہ لگے کہ یار اگر ہب والی سیٹ پہ جام صاحب نہ بھی جیت سکیں، بیلا کی صوبائی اور لس بیلا ٹو اواران کی قومی اسمبلی کے دونوں نشستوں پہ وہ جیت سکتے ہیں، تو پھر شاید اگر نیشنل اسمبلی کے نشست جام صاحب چھوڑیں گے تو وہ پھر موقع مل سکتا ہے نیشنل پارٹی کو۔ اگر انہوں نے صوبائی نشست چھوڑ دی پھر نیشنل پارٹی کے لیے کوئی گنجائش نہیں ہے کہ جام صاحب ان کو بیلا کی نشست جو ہے وہ دینے میں ان کا کوئی خیال نہیں ہوگا کہ وہ دے سکے۔ تو اس لیے یہ میرے خیال میں کوئی سیاسی تو فیصلہ مجھے نہیں لگتا۔ ہاں یہ ضرور ہے، ممکن ہے کہ اس وقت جو ڈسٹرکٹ چیئرمین ہے بیلا کا، تو اس میں بھوتانی برادران کے حامی لوگ ہیں، یہ ممکن ہے کہ، اور جام صاحب نے بتایا بھی ہے، مطلب اس میٹنگ کے اندر یہ طے بھی پایا ہے کہ رجب رند کو وہ چیئرمین بنا لیں گے، ڈسٹرکٹ چیئرمین بنا لیں گے۔ اس پہ اگر نیشنل پارٹی اکتفا کرتی ہے تو پھر ممکن ہے کہ وہ تحریک عدم اعتماد آ جائے ڈسٹرکٹ چیئرمین کے خلاف، وہ بھی عام انتخابات کے بعد وہ بھی پوزیشن دیکھا جائے گا کہ جام صاحب وزیر اعلیٰ بنیں گے، ان کے لیے موقع ملے گا جو وزیر اعلیٰ، یا وہ نیشنل اسمبلی چلے جائیں گے، تو وہ بعد میں دیکھا جائے گا کہ وہ پوزیشن کیا بنتی ہے۔ تو اس صورت میں پھر نیشنل پارٹی کے امکانات یا چانس بن سکتا ہے نیشنل پارٹی کے رجب علی رند کو کہ اس کو ڈسٹرکٹ چیئرمین بنایا جا سکے۔ اچھا جی، تیسری سیگمنٹ پہ یہ ہے کہ ہمارے جو وزیر اطلاعات صاحب ہیں جان اچکزئی صاحب، یعنی کہ وہ روزانہ کی بنیاد پہ کوئی پریس کانفرنس کرتے ہیں، کوئٹہ میں موجود ہوں تو کوئٹہ میں کرتے ہیں، اگر کوئٹہ میں موجود نہ ہوں تو وہ کراچی میں اپنی پریس کانفرنس کرتے ہیں، اپنی وہ ایک حاضری ہے ان کی وہ ضرور لگاتے ہیں، اور یہ ایک میسج کنوے کرتے ہیں کہ جی ایز اے وزیر میں موجود ہوں۔ کوئی بھی ایشو کوئی بھی ہو، سیکورٹی کا ایشو ہو یا افغان مہاجرین کے معاملے کا ایشو ہو یا کوئی بھی معاملہ ہو، تو وزیر داخلہ وزیر خارجہ اپنا اطلاعات صاحب جو ہے وہ اپنی پریس کانفرنس ضرور کرتے ہیں۔ حالانکہ ہم سمجھ رہے تھے کہ اگر سیکورٹی کا کوئی معاملہ ہے یا افغان مہاجرین کا یا بارڈر کا معاملہ ہے تو اس میں وزیر داخلہ کو آ کے پالیسی دینی ہوتی ہے کہ جی آگے انہوں نے کیا کرنا ہے۔ اگر وزیر اطلاعات بھی اگر کوئی پریس کانفرنس کر رہے ہیں تو اس کے ساتھ وزیر داخلہ کا ساتھ بیٹھنا لازمی ہے۔ جب سے یہ نگران حکومت وجود میں آئی ہے، اس میں ہم نے کسی بھی ڈپارٹمنٹ کے کسی وزیر کو میڈیا میں آتے ہوئے نہیں دیکھا ہے۔ جہاں جان اچکزئی صاحب بڑے ایکٹیو ہیں، وہ آتے ہیں، وہ کسی بھی معاملے پہ ہوں وہ آ کے پریس کانفرنس کر جاتے ہیں۔ ابھی یہ مجھے نہیں پتا کہ وزیر اعلیٰ بلوچستان صاحب نے صرف جان اچکزئی صاحب کو الاؤ کیا ہے کہ آپ ہی پریس کانفرنس کیا کریں جو بھی ایشو ہو، یا باقی جو ہے وہ کرنا نہیں چاہتے ہیں، تمام برڈن جان اچکزئی کے کندھوں پہ رکھا ہے۔ حالیہ دنوں میں کل، یعنی کہ آج میں آپ سے بات کر رہا ہوں 24 نومبر ہے، 23 نومبر کو انہوں نے ایک پریس کانفرنس کی اور انہوں نے کہا کہ جی بیوروکریسی جو ہے وہ بلوچستان حکومت کی بات نہیں مانتی، اور اس میں انہوں نے کہا کہ جی پوسٹنگ ٹرانسفریں جو ہو رہی ہیں وہ صوبائی حکومت کو مطلب آن بورڈ نہیں لیا جاتا، ان کے احکامات نہیں مانتے ہیں، اپنی مرضی کر جاتے ہیں۔ ابھی اس میں دیکھیں ایز اے وزیر ممکن ہے کہ کوئی ان کی بات نہیں مان رہا ہو بیوروکریسی کی جانب سے۔ ابھی یہ مجھے نہیں معلوم کہ یہ وزیر اعلیٰ بلوچستان کی مرضی سے یہ انہوں نے پریس کانفرنس کی ہے،
اگر مرضی سے پریس کانفرنس کی ہے تو اس کا یہ مطلب ہے کہ نگران وزیر اعلیٰ کا جو مطلب ایک ہولڈ ہونا چاہیے نا بیوروکریسی پہ، وہ معاملات پہ، اوور آل سسٹم کے معاملات پہ ایک ہولڈ ہو، خواہ وہ نگران ہو یا وہ عام ان کی ایک جنرل حکومت ہو، لیکن ہولڈ ہونا چاہیے نا۔ اگر سسٹم ہر بندہ سسٹم اپنے طریقے سے چلانے کی کوشش کرے تو سسٹم پر نہیں چلتی۔ اگر ہر سیکٹری اپنے طریقے سے سسٹم اپنا ڈپارٹمنٹ چلانے کی کوشش کرے تو ڈپارٹمنٹ نہیں چلتا۔ تو یا تو یہ ہے کہ بیوروکریسی پوری نگران حکومت پہ حاوی ہے، اور یہ جو پریس کانفرنس کی ہے جان اشرفی صاحب نے، یعنی وزیر اطلاعات صاحب نے، اس میں وزیر اعلیٰ بلوچستان صاحب کا جو ہے وہ مرضی و منشا شامل ہوا ہوگا۔ انہوں نے کہا ہوگا یار جا کے آپ یہ بات کر لیں، کیونکہ وزیر اعلیٰ صاحب کے جانب سے تو نہیں آیا، لیکن چونکہ کابینہ کا وہ حصہ ہے، وزیر اعظم ہے، تو اس وقت جان اچکزئی صاحب بطور وزیر اطلاع جو بھی کہیں گے، جو بھی ان کا موقف ہوگا، وہ بلوچستان حکومت کا ہی موقف سمجھا جائے گا، اور بلوچستان حکومت کا اس طرح کہنا کہ جی ہم ڈھیلے پڑ گئے ہیں بیوروکریسی کے سامنے، میرے خیال میں بطور حکومت یہ پبلک کرنا یہ تھوڑا سا مجھے مطلب تھوڑی سی حیرانگی ہوتی ہے۔ تو کوئی بھی حکومت ہو، اس کے پاس بطور وزیر اعلیٰ چیف ایگزیکٹو اختیارات ہوتے ہیں، مطلب دیکھا ہی جانا چاہیے کہ اگر یہ ایک سیکٹری بات نہیں مان رہی ہے سی ایم سیکٹریٹ کی بات، تو وزیر اعلیٰ بلوچستان وہ سیکٹری بھی ٹرانسفر کر سکتے ہیں، اس کو او ایس ڈی بھی بنا سکتے ہیں، کوڈے لائن لگا سکتے ہیں، اس کی جگہ کسی اور سیکٹری کو بھی لا سکتے ہیں۔ تو آیا ابھی یعنی کہ بلوچستان حکومت یا وزیر اعلیٰ بلوچستان صاحب ایک سیکٹری کا بھی ٹرانسفر نہیں کر سکتے جو بات نہیں مانتی ہے، اس کو او ایس ڈی کر کے کوڈے لائن نہیں لگا سکتے؟ یا تو یہ صورتحال ہے کہ جی حکومت اتنی کمزور ہو چکی ہے، یا دوسری ایک وجہ ہو سکتی ہے، وہ یہ ہے کہ جان اچکزئی صاحب نے خود سے ان کی کسی نے بات نہیں مانی ہوگی، تو انہوں نے یہ بات پبلک کی کہ جی بات نہیں مانی جا رہی ہے صوبائی حکومت کی، تو اس سے یہ بھی مطلب لیا جانا چاہیے کہ پھر کابینہ کے اندر اختلافات موجود ہیں۔ جب کابینہ کے اندر اختلافات موجود ہوتے ہیں تو اس پہ بھی دیکھیں کابینہ کو بھی کنٹرول کرنا، وہ بھی بطور ٹیم لیڈر یا چیف ایگزیکٹو وہ بھی وزیر اعلیٰ بلوچستان کا کام ہوتا ہے کہ وہ کنٹرول کریں ایسی چیزوں کو۔ لیکن ایک چیز اور جو سمجھ آتی ہے وہ یہ ہے کہ کچھ شاید وزارتیں یا ڈپارٹمنٹ کے لوگ ایسے ہیں کہ وہ شاید ان کو وہ خود کو سمجھتے ہیں کہ ہم با اختیار ہیں، ہم جو ہے کوئی بھی بات کہہ دیں تو اس کا کوئی مواخذہ نہیں ہونا ہے، کسی نے پوچھنا نہیں ہے، تو اس وجہ سے وہ یہ بات کہہ جاتے ہیں۔ اگر ایسا ہی ہے کہ جان اچکزئی صاحب بڑے طاقتور وزیر ہیں اور وہ وزیر اعلیٰ بلوچستان کی بات مطلب اس کے وہ دائرے اختیار میں وہ آنا نہیں چاہتے، وہ اپنی بات خود کہہ دیتے ہیں اور خود جو ہے چیزیں اوپن کرنا چاہتے ہیں، تو پھر ایک چیز اور بھی ہے۔ دیکھیں کچھ لوگوں کا خیال یہ تھا کہ جان اچکزئی صاحب ممکن ہے کل وہ سینیٹر بن سکتے ہیں یا اس کو گورنر بنایا جا سکتا ہے، میں ایسی جنرلی ایک بات کروں، کوئی اطلاع نہیں ہے، ایسی بن سکتے ہیں۔ اگر ابھی سے اس طرح کے کوئی غیر ذمہ دارانہ بات وہ کر جاتے ہیں یا اپنے وزیر اعلیٰ کو بائی پاس کر جاتے ہیں، پھر ان پہ آگے جا کے کون اعتماد کرے گا؟ مطلب جو بھی ان کو لانا چاہ رہا ہے، یا واقعی ایسے کوئی امکانات ہیں کہ وہ وزیر مطلب بطور ہو سکتے سینیٹر بنے، تو پھر کون سی پارٹی ہوگی جو ہے وہ بھروسہ کرے کہ یا چلے یہ بندہ ٹھیک ہے، بول سکتے ہیں، پڑھا لکھا بندہ ہے، اور ان کو اب سینیٹر بنائیں؟ کیونکہ ایک دائرے کے اندر رہ کر جو ہے وہ کوئی بھی پارٹی ہوگا جس طرح بھی کمزور ہو، وہ اس کی خواہش یہی ہوگی اس پارٹی کے لیڈر کی کہ اس کے لوگ اس کے دائرے اختیار کے اندر ہوں۔
تو ابھی سے اگر اس طرح کے مطلب باتیں ہوتی ہیں تو پھر اس کا مطلب یہ ہے کہ پھر جو لوگ اگر ان کو کہیں آگے لے جانا بھی چاہیں نا، کوئی سینیٹر مینیٹر بنانا بھی چاہیں، وہ بھی پھر سوچیں گے یار اس بندے کو ہم نے آگے لانا ہے کہ نہیں لانا. تو پھر یہ پھر اچکری صاحب کو خود سوچنا چاہیے کہ ہر بات میڈیا میں، اور یہ ایک بات ٹھیک ہے میڈیا میں انہوں نے کہہ دی، اور واحد بندہ ہے جو بات نہیں چھپاتا. مطلب اب بطور جرنلسٹ ہمیں بڑی خوشی ہوتی ہے کہ یار ہر چیز کھل کے سامنے آئے نا، اور یہ بات انہوں نے کہہ دی. بطور جرنلسٹ مجھے خوشی ہوتی ہے کہ آج مجھے ٹاپک بھی مل گیا اس پہ. اگر میں خود سے کہتا کہ جی بیوروکریسی جو ہے وہ بات نہیں مانتی حکومت کی، تو ڈینائی آ جاتا، تردید آ جاتی. جب ایک وزیر خود کہہ رہے ہیں تو اس کا مطلب نہیں مان رہی ہے. تو خبریں مطلب وزیر اعلیٰ صاحب خود ہمیں خبریں دے رہے ہیں، ہمارے لیے اچھی اچھی خبریں ہمیں دے رہے ہیں، مطلب وہ کوئی بات چھپاتے نہیں ہیں. کلیئر، ان کی شخصیت بڑا کلیئر ہے، وہ ہر چیز مطلب کہہ جاتے ہیں. تو بطور جرنلسٹ تو مجھے بڑا اچھا لگتا ہے. لیکن ایک چیز جب بندہ سوچے کہ یار آپ ایک سسٹم کا حصہ ہیں، ایک ذمہ دار پوزیشن پہ ہیں، تو اگر وہی دو صورت ہو سکتی ہے جو میں نے آپ کو کہا، یا تو وزیر اعلیٰ کی ایما پر کیا گیا ہے، یا انہوں نے وزیر اعلیٰ صاحب کو بائی پاس کیا گیا. اور واقعی میں کل سے اب تک اب حکومت کی جانب مطلب وزیر اعلیٰ سیکریٹریٹ کی جانب سے کوئی ڈینائی یا تردید نہیں آئی ہے. تو پھر یہ ہے کہ بیوروکریسی پھر کس کے ماتحت ہے، اور کس کے کہنے پہ سب کچھ کر رہی ہے، جو صوبائی حکومت کی جب بات نہیں مانتا. اب بہت تو صوبائی حکومت ہی ہے، ان کی بات نہیں مانتی تو پھر کس کی بات مان رہی ہے. تو یہ بھی تھوڑا سا الارمنگ ہے حکومتوں کے لیے. تو کل تک کے لیے اجازت.